नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बुल आलमीन, जो कश्मीर में है, जो गाज़ा में है, जो जिस जिस जगह पे मुसलमान पिस रहे हैं, या रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी हिफाजतों में रखना और उनकी मुश्किलें आसान करना, आमीन सुम आमीन। आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के बारे में कि इस महीने को हराम क्यों कहा गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी हुर्मत के बारे में हमें क्या बताया है। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की तो साल के 12 महीनों का तयन उसी दिन से किया गया। इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, तुम इन महीनों में से किसी पर जुल्म ना करना। अब देखिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह बता दिया कि जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और दुनिया की, आसमान और ज़मीन की तख्लीक की थी, उसी वक्त से 12 महीनों का तयन हो चुका हुआ था। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन महीनों में से जो 12 महीने हैं, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। दैट मीन्स 1/3 जो महीने हैं वो हुर्मत वाले महीने हैं, और उन महीनों में तुम किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करना। और इसके अलावा और भी सारी डिटेल्स आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एज अ मुसलमान क्या हमें पता है, क्या हमें ये पता था कि कौन कौन से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले महीने, और उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पाबंदियां आयद की, बेसिकली जो कहा कि तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे, तुम ज्यादती नहीं करोगे, तुमने ये नहीं करना, तुम अच्छे काम करोगे, इस महीने में अफजल काम करने का अजर ज्यादा है। हम में से कितने लोग हैं, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। जिस वक्त मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो तभी मुझे पता लगा, तो मैं खुद भी हैरान होगी। और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में, अपने जानने वालों में से जब क्वेश्चन करना शुरू किया था तो ऑलमोस्ट अगर आप कहो कि 99% लोगों को नहीं पता था कि कौन से महीने हुर्मत वाले हैं, और अगर हैं भी तो इसकी रीज़न क्या थी। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। आई नो इंशाल्लाह, मैं गुमान है मेरा कि बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम सुन भी रहे होते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जब हमें अपने दीन का पता लगता है तो बेसिकली हमें अपना ही पता लगता है कि हम एक प्राउड फील होता है कि नाउ वी नो, ओके, अच्छा ये महीने हुर्मत वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिए थे। देखिए, जिस वक्त ज़मीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई और आसमान बनाया, आपको पता है कि खाना काबा सबसे पहले तो फरिश्तों ने बना दिया था ज़मीन पे। तो उसी ज़माने से, क्योंकि अब देखिए कि कौन से महीने, 4 महीने कौन से हुर्मत वाले, अब आप भी याद रखिएगा। आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जुल्हज तो आपको याद रहता है। जुल्हज से एक महीना इधर का रखें और एक महीना इधर का रखें, जैसे जुल्कद, जुल्हज और उसके बाद मुहर्रम। ये 3 महीने जो साथ साथ आते हैं ये हुर्मत वाले हैं। और चौथा महीना जो है वो रजब का है। इसकी वजह क्या है ये भी हम जान लेते हैं कि क्योंकि जिस वक़्त से ज़मीन आसमान बना था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर भी उसी वक्त से दुनिया में बना हुआ है, और उसी ज़माने से ही लोग अल्लाह के घर का तवाफ भी करते थे। तो होता क्या था उस ज़माने में, क्योंकि लोग दूर का सफ़र करके आते थे, और डेफिनेटली उस वक्त ऐसी तो सहूलतें नहीं होती थी, रातें इतनी ऐसी होती थी कि कहाँ पे पड़ाव डालना है, फिर काफिले लूटे भी जाते थे, फिर डर भी होता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए कितना प्यार आता है जब हमें इस तरह की डिटेल पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जमाने से हज के लिए, क्योंकि लोग निकलते थे तो एक महीना पहले अपने घरों से निकलते थे, और जब वो वापस हज करके जाते थे तो 1 महीना उनको वापसी में लग जाता था। तो ये 3 महीने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुर्मत के कर दिए कि इसमें आप कोई जुल्म नहीं करोगे, कत्लो गारत नहीं करोगे, कोई चोरी नहीं करोगे। आप बिलीव करें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें कि इस्लाम लाने से पहले कुरैश के जो लोग थे ना, अहले कुरैश थे, वो अगर उनके बाप का कातिल भी उनके सामने आ जाता था इन महीनों में तो वो उसको भी हाथ नहीं लगाते थे, वो इतना एहतराम करते थे। और यहाँ तक हाल हो गया था कि कुरैश के अंदर, जो मक्का के अंदर, क्योंकि लूट मार इतनी हो गई थी, लोग जब काफले जाते थे उनको लूट लेते थे, उनका सामान चोरी कर लेते थे। तो उस वक्त ये जो 4 महीने है ना, उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब जितनी भी ट्रेडिंग होती थी, जो कारोबार होता था, वो सारा का सारा इन्हीं 4 महीनों में, एक तो वो हज के लिए निकलते थे, हज के लिए आते थे, वो सामान भी अपना लेके आते थे, और फिर वो वहां पे बेचते थे, क्योंकि हर जगह से, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोग आए होते थे। तो वो बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर भी उनका बना हुआ था।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر سے یہ 3 مہینے سیو کر دیے کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو وہ بالکل بھی اتنا وہ احترام کرتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے ان 4 مہینوں سے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کھلے عام، جیسے کسی نے قافلہ لے کے جانا ہوتا تھا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اس مہینے میں کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے جہاں جائے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کے بارے میں بیان کیا. اب حرام کا کیا مطلب ہے؟ حرام کا مطلب ہے عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اس مہینے میں جو چیزیں حرام کی گئی، جیسے ممنوع کر دی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بھی بہت تھی. اب محرم الحرام کے مہینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. دیکھیے 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ، اس میں تو نیکیاں کرنے کا اجر بھی اتنا زیادہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے، جو ہمارے رمضان کے فرض روزے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ان فرض روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے. جو 10ویں کا روزہ رکھنے کا، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، اور وہ اتنے شوق سے، اتنے اہتمام سے یہ روزہ رکھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ اس دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کو اتنا پسند ہے. اب دیکھیے یہ 10 محرم کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ بھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی تو کیونکہ جیسے میں جب تک وہی بات کہ قرآن کو اتنا علم نہیں تھا، تو میں ایک دم سے محرم کی بات آتی تھی تو میں اس کو کربلا کے ساتھ جوڑ دیتی تھی. مجھے یہی پتا تھا کہ اچھا، میں اکثر اپنی فرینڈ سے بھی پوچھتی تھی کہ آپ 10 محرم کا جو شیعہ ہیں فار ایگزامپل، کہ آپ نہیں روزہ رکھتے، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ ہم اس کے احترام میں روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن جب پھر ہسٹری پڑھتے ہیں تو اپنی عقل پہ ہی ہنسی آتی ہے کہ کیا ہم سوچتے ہیں اور ہم نے دین کو کیسے اپنے مطابق بنا لیتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہوتا. تو پھر جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو پھر جب وہ مدینہ گئے ہیں تو ہجرت کر کے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہود جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اہل کتاب وہ تھے، یہود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ہمیں جو آزادی دلائی تھی، وہ اس دن ہماری آزادی دلائی تھی اور ہمیں کامیابی ملی تھی. تو اس کے شکرانے کے طور پہ ہم 10 محرم، ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم ایز اے مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے، سارے نبی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور انہوں نے اگر یہ شکر، کیونکہ انسانیت کا شکر تھا نا کہ انہوں نے ان کو آزادی دلائی تھی، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے وقت ملا، اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، تو اگلے سال میں اب 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. کیوں رکھوں گا؟ غور کرنے کی بات ہے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس چیز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے ان کی مشابہت کرنا. اور انہوں نے یہ کہا، کیونکہ جب وہ مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود تو ادھر ہی تھے، مکہ میں تو یہود نہیں ہوتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا ایک دفعہ کہ حضرت عائشہ ان کے بال بنا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ جیسے مانگ نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ میری مانگ درمیان میں نکالو. تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہود جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ان سے مشابہت ہو. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں نا. اب ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بعض چیزوں کو، کہ دیکھیں مشابہت یہ ہم کیوں کریں، یہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو ایک چیز کہتے ہیں، افلا تتدبرون، افلا تتدبرون، تو تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، میں جو ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو سوچ کے تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. آج ہماری مشابہتیں دیکھیں کہاں کہاں جاتی ہیں، ہم کن کن چیزوں پہ مشابہت کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث کیا کم ہے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر. اب یہ سیکنڈ کویسچن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ محرم الحرام پہلا مہینہ کیوں ہے،
اور یہ کیسے پہلا مہینہ بنا تھا، تو اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. جیسے ہسٹری پڑھنے میں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سٹوری کی طرح سمجھ آتی ہے، تو پھر او اچھا اس کا یہ ریزن ہے. I'm sure آپ میں سے وہی بات ہے کہ سب کو آتا ہوگا. آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہر چیز میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہو کہ آلموسٹ کہتے کہ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہمارا ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے جو کہ قمری حساب. اس وقت زمانے میں دیکھیں ابھی بھی ہمارا پورا دین، جب ہم بات کرتے کہ چاند کو دیکھ کے ہم نے روزے کا رکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے نماز کا ہے، اس کو دیکھ کے ہم نے ایسے کرنا ہے، اور پھر عید کا بھی اگر آتا ہے تو چاند دیکھ کے تو ہم نے عید کا دن مقرر ہے. اگر روزہ اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ رکھ لو، چاند نظر آ گیا تو پھر آپ عید کر لو. تو ہر ہماری تہوار جو ہیں وہ ہمارے چاند کے ساتھ قمری دنوں کے ساتھ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو انہوں نے اس طرف ان کو توجہ دلائی، تو اب یہ بات ہوئی کہ اچھا 12 مہینے تو ہیں، وہ تو پہلے سے تھے، لیکن اب کون سے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، خاص طور پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے اور حضرت علی سے مشورہ کیا، اور ان سے پوچھا کہ کون سا مہینہ ایسا ہوگا کہ جس سے ہم اپنے قمری جو ہم کیلنڈر بنا رہے ہیں اس کا ہم آغاز کریں. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے. اس کے بعد ہی تو اسلام پھیلا تھا ساری طرف، اس کے بعد ہی تو سارا ترقی ملی تھی ان کو. تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جب وہاں سے ہجرت شروع کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ذوالحجہ کا آخری دنوں میں سے تھی، اور جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے اس وقت جو پہلا چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا. تو اس لیے اس کو بیس بنا کے انہوں نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامک سال کا بنایا. اور وہی اللہ سے بس دعائی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے. اور ابھی دیکھیے آپ کے پاس موقع بھی ہے، انشاءاللہ 10 محرم آ رہا ہے، ضرور روزہ رکھیے گا. کوشش کیجئے گا کہ 9 کا روزہ ساتھ رکھ لیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا دیں. اگر آپ یہ 2 روزے نہیں ساتھ ملا سکتے، فار ایگزامپل ایک روزہ 9 کا یا 11 کا، تو 10 کا تو ضرور رکھیں، کیونکہ پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اتنی خوبصورت احادیث لگتی ہیں اور اتنی موٹیویشنل لگتی ہیں. کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے بچوں کو کینڈیز نہیں دیتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ کرو گے تو میں 4 کینڈی دوں گی، یہ کرو گے تو میں یہ دوں گی آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہم سے ویسے ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم روزے کا مہینہ نہیں ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا، لیکن اس کا اتنا اجر ہے، دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر میں تمہیں پورے ایک سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے. تو اس لیے روزہ رکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت مریم کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وفد نجران جو آیا تھا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں. اب دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، کس طرح سے ان کو وحی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا رد کر رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم اس کو ہی الہ مانتے ہو، تو وہ الہ نہیں ہے. اور اس کی ساری ون بائی ون اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح سے تم سمجھتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسی کی ڈیٹیل ملے گی. آتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا کیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرم ان کے اوپر تھے، آپ دیکھیے کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا، اسے، کس کو؟ عیسیٰ کو، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ یہ سارے حافظ تھے وہ تورات اور انجیل کے، اور وہ ان کی میموری بھی اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے، تو آف کورس ہونی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے کہ علم تعلیم دینے والا کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ استاد کون ہے اس کے، وَيُعَلِّمُهُ، کہ وہ تعلیم دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیں گے۔ اور ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو آگے آ رہے ہیں کہ وہ رسولاً، اور وہ ایک رسول ہوگا، اِلَى بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول ہوگا علی العالمین، یہ نہیں کہا، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ، ہر نبی اور رسول جو پہلے آئے تھے وہ اپنی قوم پہ تھے، اسی لیے قرآن پہ جب بار بار بات ہوتی ہے یا قومی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی تھے وہ عالمین کے نبی تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو تبلیغ کا کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیں، کیونکہ اب ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، جہاں تک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تک، تبوک تک تو اسلام پہنچ چکا تھا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں آپ دیکھیے آدھی دنیا سے بھی زیادہ میں اسلام چلا گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ سے ہم یوزلی تھوڑا سا ایسے ہمارا دل ہو جاتا ہے، لیکن آج بھی اگر ہم واپس اس میں چلے جائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو حضرت عمر کا زمانہ تھا، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے فتوحات کی تھی۔ آپ دیکھیں جب عمران خان جب سپیچ کرتے ہیں تو وہ بار بار اس زمانے کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ابھی بھی یہ حالات ایسے تھے تو فرشتے اب کیوں نہیں نازل ہو رہے ادھر؟ مسلمانوں کے حالات دیکھیں، وہاں ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ ہماری استاذہ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا کہ فرشتے تو آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مسلمان کدھر ہیں جو ایسے مسلمان تھے، اور وہ ڈھونڈ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ابھی تک ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ابھی تو ہم 3rd پارے پہ آئے ہیں، ابھی تو ہم سورۃ آل عمران میں ہی ہیں، آدھا بھی نہیں ہم نے ختم کیا اس کو، تو ہمیں جہاں جہاں اللہ کا حکم مل رہا ہے ہم سمینا و اطانا کرتے جائیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے جائیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو پھر ترقی ملے گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ رسول ہوگا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اور اب یہاں پہ ایک دم سے دیکھیں بات چینج ہو رہی ہے، اب حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ جوان ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی قوم سے جو بیان کر رہے ہیں وہ یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انی، بے شک میں، قد یقیناً جئتکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، بی آیاتن، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بار بار حضرت عیسیٰ کا جو کلام آتا ہے کہ میں نشانی لے کے آیا ہوں رب کی طرف سے، یا میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی نفی تھی اس بات کی، کیونکہ وفد نجران کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزات تھے ان کو، کیونکہ معجزات پہ تو وہ بلیو کرتے تھے، تو لیکن حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے وہ خود نہیں کر رہے تھے، وہ باذن اللہ تھے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کہ وہ نشانی میں لے کے آئے ہوں، نشانیاں جو بھی میں لے کے آئے ہوں وہ کہاں سے؟ اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہوں۔ انی، بے شک میں، اخلقو، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطینی، مٹی سے، کحیتی، پرندے کی کحیت الطیری، پرندے کی مانند، پرندہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا نہیں، پرندے کی مانند۔ آپ کو دیکھیں بچے جیسے کھلونے بناتے ہیں، مٹی لیتے ہیں اسے وہ پرندہ سا بنا دیتے ہیں، اگر اس کی چونچ نکالی اس طرح سے کر کے، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں مٹی لیتا ہوں اور اس سے میں پرندے کی مانند ایک شکل بناتا ہوں، فَأَنفُخُ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فِيهِ، اس میں، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے، طَيْرًا، پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیے یہ جو بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ جو جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کی، کہ اصل میں کیا ہوا تھا کہ تورات میں انہوں نے بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ نکال دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ یہ پڑھتے ہیں ان کو معجزات کا سب پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس یہ معجزے تھے، اسی وجہ سے وہ معجزے ہی ایسے تھے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں طب کا فیشن تھا، اور لوگ جو ہے فیشن مینس کہ اتنی زیادہ عام تھی کہ لوگوں نے بڑی ترقی اس میں کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی ایسے دیے تھے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو وہ اگر ان کی وہ بک میں بھی پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو پھر کوئی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، جیسے ہم تو بندہ ہی کہتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی انہی کے لفظ سوچتے یا ان کی سوچ بیان کرتے ہوئے بھی یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ کاف میں کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اے نبی تم چھوڑ دو ان کو، تم اپنا دل ہلکا نہ کرو ان کے لیے۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باذن اللہ، کیونکہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ باذن اللہ ہے تو پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے نا، یہاں پہ تو رد ہے وہ ساری بات کا۔ تو اس وقت نجران جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں اس کی جواب میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل جو دے رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں کرتے تھے، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جو کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں باذن اللہ کر رہا ہوں، وَأُبْرِئُ، اور میں درست کرتا ہوں، اکمہا، مادہ ذات جیسے ماں کے پیٹ میں جو اندھے بچے ہوتے ہیں میں ان کو زندہ کرتا ہوں، والابرص، اور میں کوڑی کے برس کے مریض کو۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی اتنا جیسے وہ حکمت اتنی بڑی چیز تھی، تو وہ بھی جو پیدائشی جو اندھا تھا اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عیسیٰ اس کے جیسے ہاتھ ایسے پھیرتے تھے تو کہتے ہیں وہ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ ان کی، اور پھر ابرس جو ہے وہ کہتے کوڑی کا مرض تھا اس زمانے میں، کہ اس کا علاج نہیں تھا، یہ چھوت سمجھتے تھے، تو لوگ ایسے مریض کو جو اس مرض میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ اپنے جو بھی ان کا، آپ سمجھے کہ گاؤں تھا، شہر تھا چھوٹا سا، وہ ان کو باہر کی طرف نکال کے پھینکاتے تھے، اور وہ ڈرتے تھے اس کو چھوت سمجھ کے، ان کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، اور وہ کراتے کراتے اپنی بیماری میں مر جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور وہ آگے یہ بتا رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی، اور اگلا سینٹنس دیکھیں پھر وہ یہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب جب یہ سینٹنس آتا ہے تو کوئی بھی جو قرآن پڑھے گا یا پھر توراہ پڑھے گا تو اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے، باقی نبیوں کو بھی معجزے دیے تھے، اسی طرح سے عیسیٰ کو معجزے دیے تھے، لیکن اگر اس میں بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ نکال دیں تو پھر تو معاملہ ہی سارا پلٹ جاتا ہے نا۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اب روایات میں جو ملتا ہے کہ وہ 4 لوگوں کو جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ انہوں نے ان کو زندہ کیا، کہ ان کے دوست تھے، کہتے ہیں کہ ان کا نام آزر تھا، تو ان کی بہن نے ان کو میسج کیا۔ اس زمانے میں دیکھیں میسج بھی آتا تھا تو اتنے دن لگ جاتے تھے، تو ان کو میسج کیا کہ آپ کا دوست جو ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، آپ اس کو آ کے مل جائیں، اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو ملے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ وہاں تک گئے تو ان کو 3 دن لگ گئے، اور اس دوران میں وہ فوت ہو گیا۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اس کی بہن کو کہا کہ کیا تم مجھے وہاں پہ لے جا سکتی ہو، اس کی قبر کے پاس گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ قبر سے نکل آئے، اور وہ انہوں نے زندہ، کہتے کہ وہ پھر زندہ رہے اتنا کہ ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے، اور انہوں نے بڑی لمبی زندگی بھی پائی۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا ان کے دکھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سام بن نون، یہ دیکھیں یہ تو اس وقت کا واقعہ نا، ایک کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو راستے سے جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے ان کے کہیں پاس سے گزرا، تو انہوں نے اس بچے کے لیے دعا کی، اور وہ اپنی جو اس کو اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے چارپائی پہ ڈالا ہوا تھا، تو وہ اس کو اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس طرح سے وہ پھر زندہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ لوگوں نے دیکھا۔ پھر سام بن نون کا آتا ہے کہ وہ تو 1000 سال پہلے، یہ نہیں تھا کہ صرف وہ اسی وقت لوگوں کو زندہ کرتے تھے، کہ وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے۔ تو ان کی قبر پہ جا کے بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، وہ زندہ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے قبر سے تو خوف کے مارے ان کے بال سر کے جو ہیں وہ سارے سفید ہو گئے۔ تو کہتے اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، جو روایات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں پڑھی تھی، تو ان کے بال سفید ہو گئے۔ تو انہوں نے باہر جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کویسچن پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟
تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں قیامت نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. اور یہ لوگوں کو ایک دکھانا تھا، انہوں نے اپنا معجزہ دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تم واپس اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں سام بن نون نے یہ کہا کہ نہیں، اگر نون نے کہا کہ اگر آپ مجھے واپس موت دے رہے ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کر دو کہ میں موت کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی تکلیف دیتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور وہ واپس فوت ہو گئے. اسی طرح سے ہمیں روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا، اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. اور آگے وہ کہہ رہے وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا، اس کی جو تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، وَمَا، اور جو تَدَّخِرُونَ، اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو، فِي بِيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں. دیکھیں یہ ایک اور کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کے آئے ہو، یا تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا، قانون تھا اس زمانے میں کہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کو وہ سولی چڑھا دیتے تھے. جادو کا بہت رت تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھیں، جو یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی پبلک آنی شروع ہو گئی کہ اتنے لوگ آتے تھے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا آتے تھے. پھر جن کو یہ لگتا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لوگ دیکھنے بھی آتے تھے، ملنے آتے تھے، بیماروں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہود نے اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ ان کے پاس ایسے آتے ہیں تو ان کو تو اتنی پبلسٹی ملنا شروع ہو گئی، تو اتنے پاپولر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے ان کے خلاف جب مکر کرنا شروع کیا، اب آگے آئے گی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی مکر کیا یہودیوں نے، اور اللہ نے جو پھر ان کے خلاف تدبیر کی اور کیسے کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہاں سے لنک وہاں کا دے رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو جادو کے ساتھ ان کو نسبت دی کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے یہ کہہ رہے. تو کس وجہ سے پھر وقت کے بادشاہ نے ان کے اگینسٹ حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. اب یہ واقعہ وہاں تک آگے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرے گا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور نشانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی، جو بین یدیہا، جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی، تورات میں، والی اوہلا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تصدیق کیسے کرنے والے تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تورات میں ایک حکم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی جو خوشخبریاں تھی اس کے اندر تھی، تو جب وہ ظاہر ہو گئیں تو وہ تصدیق ہو گئی نا کہ یہ دیکھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں ظاہر ہو گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کا اللہ نے خوشخبری دی تھی. تو اب تصدیق تو ہو گئی نا کہ تورات سچی ہے. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، ولی اوحلا، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں جو حرما، حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر. یہ بہت خوبصورت آیات ہے. انشاءاللہ اس کی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو کہ حرام اور حلال کے بارے میں، تاکہ ہمارا یہ بھی کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. اوکے جی، اجازت دیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 50، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَلِي أُحِلَّ، تاکہ میں حلال کر دوں، لَكُمْ، تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي، بعض وہ چیزیں، حُرِمَ، جو حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر. اب ان پہ حرام کیا چیزیں کی گئی تھی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کیا حرام خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
رائٹ. حرام کی گئی تھی ان کے اوپر. حرام کس لیے کی گئی تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے واقعہ سب پڑھا تھا کہ ان کو یہ حکم تھا کہ سب کے دن، ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے. مچھلیاں پکڑنا کوئی حلال حرام تو نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ مچھلی پکڑنا کوئی حرام چیز ہے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اس دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام تھا. لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے وہ گڑھا کھود دیتے تھے، اس میں جب وہ مچھلیاں، اور اللہ کی آزمائش بھی دیکھیں کیسی آتی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے جیسے پانی سے باہر نکلتی تھی، تو وہ گڑھا کھود دیتے تھے اور جو مچھلیاں اس کے اندر جاتی تھی ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس دن منع کیا ہم نے نہیں پکڑا. آج اس سے دیکھیے کہ ہم کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں. وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ہم ان کو کیسے حلال کرتے ہیں اپنے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو ایک نیا اور خوبصورت نام دے دے کے، جس سے وہ دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو بھی، تو وہ اپنے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. اور یہ دیکھیے آج کل اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ کیسے کیسے چیزوں کے نام ہم چینج کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ والی چیز نہیں ہے، وہ حرام والی وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعہ سب سے جو ان کے اوپر حرام تھا، اور اس کے بعد دیکھیے ان کے اوپر ناخن والے جو جانور ہیں وہ حرام تھے. اس کے بعد ان کے اوپر جو جانور جو ذبح کرتے تھے اس کی چربی حرام تھی. اب دیکھیے اگر گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت، آپ سوچیں کہ ہم نے ایک ایک چربی کا پیس اس میں سے نکالنا ہو کتنی مشکل ہو، سوائے وہ چربی کے جو ہڈی کے بالکل ساتھ لگی ہوگی. اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ان پہ حرام تھی، اور بعض چیزیں ایسی تھی جو حرما، یہ وہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے علماء نے جان بوجھ کے ان کے اوپر کئی ہوتا ہے نا کہ مذہب کی سختی اتنی زیادہ. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اسلام کا نام لگا کے، اس کا دین کا نام لگا کے کہ ہم زیادہ متقی بننے کی خاطر ہم اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے وہ بھی سخت کر لیتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کھاؤں گی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال کی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، مجھے یہ بڑے کیوٹ واقعہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے گھر میں جایا کرتے تھے تو ان کی ایک بیوی جو تھی ان کے پاس ان کے میکے سے شہد آیا کرتا تھا، تو وہ بہت خالص اور بڑا اچھا شہد تھا. تو کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے شہد کا شربت پیتے تھے. اب وہاں پہ جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر ان کو زیادہ بھی لگ جاتی تھی. حضرت عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. انہوں نے آئی تھنک ان کی ایک اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، یا تو وہ زینب تھی یا پھر حفصہ تھی، جن کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کے منہ سے کوئی اسمیل آتی ہے. تو پھر وہ ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تو اتنے صفائی پسند تھے. تو جب وہ غور کریں گے کہ اچھا میں کیا کرتا، کیا میں نے کیا تھا، تو وہ وہاں سے آئیں گے جب اپنی وائف کے گھر سے، تو ان کو یہ ہوگا کہ بات تو میں نے یہ شربت پیا تھا تو شاید اس کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو وہ شربت اس کے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے زیادہ دیر. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو وہاں پہ شہد پیتا ہوں، تو اس وجہ سے شاید میرے منہ سے اسمیل آتی ہے. لیکن جب ان کو یہ حضرت عائشہ کی بات کا پتہ چلا تو ان کو اتنا غصہ آیا تو انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے پر شہد حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل کر دی کہ میری حلال کی چیز کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو. اور آج دیکھیے ہم کتنی آسانی سے فتوے دے دیتے ہیں، یہ حرام، وہ حرام، یہ حرام. ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے چھوٹی ایک بچی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مینس کے ینگ بچی تھی، تو میں اس کو یہ حرمت کے بارے میں، حرام کے بارے میں بتا رہی تھی. تو she said کہ میں تو اپنے بچوں کو سارا وقت یہی کہتی رہتی ہوں، کوک نہیں تم نے پینا، دیکھو کوک حرام ہے. I said how come you can do this? She said وہ ڈرتے نہیں ہے نا، تو پھر میں ڈرانے کے لیے ہر چیز میں کہتی ہوں دیکھو یہ حرام ہے مت کرنا، اور انہوں نے یہی سیکھ لیا ہوا ہے.
اور پھر میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ اب اپنی ورڈز چینج کرو، ایسے نہیں ان کو کہو کہ یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یا جس طرح بھی ان کو سمجھا سکتے ہو۔ ہم اتنے بڑے بڑے فتوے ایک دم سے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف وہ چیزیں، قرآن میں دیکھیں اتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میری حرام کی ہوئی چیزوں کو تم حلال نہیں کر سکتے ہو، اور میری حلال چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے۔ جب بھی کبھی ایسے تم نماز نہیں پڑھتی ہو تو حرام میں تم کر رہی ہو، تم ایسے کام کیوں کر رہی ہو، تم یہ چیز ایسے بول رہی ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے ان باتوں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اور پھر دوسرا یہی آگے وہ کیا کریں، وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَاتٍ، نشانی کے ساتھ، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس نشانی کیا تھی؟ اس کو انجیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیں وہ دونوں چیزیں، جہاں پہ تقویٰ کا بات آتی ہے، دیکھیں تقویٰ ہوگا تو اطاعت ہوگی، اگر ڈر نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اب پورے قرآن میں دیکھیں یہ لفظ، تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو قرآن کی عربی نہیں بھی آتی نا تو اس کو بھی تقویٰ سمجھ آ جاتی ہے کہ تقویٰ لکھا ہوا ہے قرآن میں، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، اگر تم متقی نہیں ہوگے تو تم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو گے۔ تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ اگر ایک لیول ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے ہمیں تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بلیو کرے کہ شروع میں ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، ہم اپنے ساتھ والوں کی بھی زندگیاں مشکل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ حرمت والی چیزیں، حرام چیزیں تو آپ گنتی پہ آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو سورت بقرہ میں بھی آ گئی تھی، اور آگے سورت مائدہ میں آ جائیں گے کچھ، اور اس کے علاوہ تو پوری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا کر دے۔ جب ہمیں تقویٰ ملے گا تو ہمیں اطاعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پہلا لیول جب یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سختی پہ قائم ہو جاتے ہیں، دیکھیے جتنا آپ بلیو کریں، آپ اسلام جاننا شروع ہوں گے، جتنا آپ قرآن سے جڑیں گے، جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ ایک اور میرے استاد کی بات میں آپ سے شیئر کروں، وہ لوگ جو ڈیفینیٹلی قرآن اس وقت بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو اسی لیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا نا اس وقت ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی ہے، کہیں بھی اور اچھے جیسے کام ہے اللہ کے وہاں پہ لگے ہوتے۔ تو ہمیشہ جب زندگیوں میں چینج آتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں جیسے ہماری زندگی میں چینج آتا ہے تو ہمیں دل چاہتا ہے ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی بھی ایسے ہو جائیں۔ تو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ 4 لائنیں ہیں گاڑی کی نا، اب تیز سپیڈ سے ادھر جا رہے تھے، اب ایگزٹ جو ہے وہ 1 2 3 لائن کے بعد ایگزٹ آ رہا ہے نا، اگر آپ یہاں سے مڑو گے تیزی کے ساتھ تو آپ ممکن ہے کہ آپ خود بھی مرو گے اور دوسروں کو بھی مار دو گے۔ لیکن اگر آپ آرام سے حکمت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پہلی لائن سے دوسری میں آتے ہو، پھر تیسری میں آتے ہو، پھر آپ ایگزٹ والی لائن لیتے ہو اور آپ آرام سے ایگزٹ لیتے ہو اور پھر اس راستے پہ چل جاتے ہو۔ بالکل اسلام ایسے ہی ہے، اس کو فالو کرنے کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اپنی زندگی کو پاک کرنا شروع کرتے ہو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا شروع کرتے ہو، اپنے سوچ کو صاف کرنا شروع کرتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنی نیتوں کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اور آپ بلیو کریں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نیت، صحابہ تک یہ کہتے تھے کہ ہم نے جتنی محنت اپنی نیتوں کو صاف کرنے پہ لگائی ہے ہمیں کسی اور چیز پہ نہیں لگی ہے، کیونکہ نیت ہی تو سارا کچھ ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اگر نیت خراب ہے تو وہ بھی ہمارا ضائع چلا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، ہم کدھر جائیں گے۔ تو محنت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی ہم اس طرح کے تھے تو وہ تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ہمیں تو اپنے بنائے ہوئے ریلیجن پہ چل رہے تھے، میرا خیال ہے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں
لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. کیونکہ فتنہ اتنے ایسا نہیں ہے کہ آج کا دور فتنے کا اور وہ دور فتنے کا نہیں تھا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو آج اس دور میں کتنا بڑا فتنہ تھا کہ کوئی مسلمان جب کنورٹ ہوتا تھا کیا اس کے گلے میں ہار پہناتے تھے؟ نہیں پہناتے تھے، کیونکہ اس کے تو خاندان والے اس کے دشمن ہو جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس وقت جو ایز اے رسول تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑا فیمس انسان تھے یا ان کے ارد گرد بیٹھنا یا ان کے گروہ میں شامل ہونا کوئی بڑی اعزاز کی بات ارد گرد کے لوگوں میں ہوتی تھی. وہ لوگ تو اتنا ظلم کرتے تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ میں لبیک کہا تھا ان کے تو درجے دیکھے نا کہاں پہ. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ تم آخر ایسا کیا کام کرتے ہو، کیونکہ جب میں جنت میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائی جنت تو میں ابھی باہر ہی تھا لیکن میں نے اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز وہاں پہ سنی تھی. اور پتہ ہے ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں کیا کام کرتا ہوں، لیکن مجھے جو ایک چیز ڈیفرنٹ لگتی ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دے دیتے ہیں میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو دیکھیے وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے اور اللہ اس کی عزت نہ کرے، اللہ اس کی قدر نہ کرے، اللہ اس کی منزلت نہ دے، وہ ولی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ ان کا اتنا پسند کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے جنت میں ان کی قدموں کی آواز تھی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بس چلنے والے بن جائے. ابھی آئے گا انصار اللہ، پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے مددگار ہم بن جائے. مددگار تو ان کو چاہیے ہوتا ہے نا جو کسی کا محتاج ہوں گے، لیکن ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ آئے گی وہ بھی آیت انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے. اب دیکھیں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرا رب، میرا پالنے والا بھی اللہ ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب بھی وہی ہے. کہ مینز کہ میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے. میں رب نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے کوئی ڈیفرنٹ ہوں کہ مجھے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لو گے یا میرے ساتھ ایسے. کیونکہ آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کیا ایسے کہا تھا اپنے جو فالو کرتے ہیں پیروکار کو کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین جب تک میں ان لوگوں میں تھا تو جانتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کہہ دیا میں اس کا کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ تیرے بندے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی نا. ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا تو ان کو عذاب دے سکتے، وہ تیرے ہی بندے، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو یا رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا ہے. دیکھیے سینٹنس بولنے میں، لفظوں کے چناؤ میں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ تو معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دینا. اور یہاں پہ وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو میرا رب ہے وہ ربکم اور تمہارا بھی وہی رب ہے. فَعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو. حَذَا صِرَاطٌ مستقیم تو یہی سیدھا راستہ ہے. اب سیدھا راستہ ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ہی رٹ میں دعا مانگتے ہیں. اور وہ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے؟ فَعْبُدُوهُ اس کی عبادت کرو گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا. عبادت اب کیا ہے؟ کیا ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف کر لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اچھا میں تسبیح بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا؟ ہر عمل دیکھیے عبد کی بات ہے. اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں نا عبد، عین با دال، اور عبد جو ہوتا ہے اس کو غلامی کو کہتے ہیں. اور غلام جو ہے اس کی کیا مجال کہ اپنے مالک کے حکم پہ نہ کر دے. اب اس ہفتے میں آپ نے اس ایک بات پہ بہت تدبر کرنا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور میری زندگی کیسی ہونی چاہیے. جیسے میں بڑی بڑی چیزیں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، کابرت کلمات تخرج من افواہہم والی بات کر دیتا ہوں کہ میری ذات اتنی بڑی، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اپنے علم پہ، علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو بات کرتے ہیں نا، ہم اپنے علم پہ اتنا گمان کرتے ہیں کہ مجھے کیا نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے.
اور ہمیں یہی بات، اگر ہمیں یہ ایک بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، وہی ہماری تدبیریں کرنے والا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، تو ہمیں سارے دین کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی عالم کو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، آپ ایک کلک کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کسی بھی عالم کو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آسان زبان میں آپ سے بات کر سکوں، تاکہ جیسے جو مجھے اچھی لگتی ہے بات، جیسے مجھے سمجھ آتی ہے، تاکہ ہم ساروں کو سمجھ آ جائے اور ہم بس عمل کرنے والے بن جائے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو گمان کریں گے، جو دعا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔